उसके बाद है आयत नंबर अल-कहफ की आयत नंबर 55। और जब लोगों के सामने हिदायत आ गई तो ईमान लाने और तलबगार मगफरत होने से उन्हें कौन सी बात रोक सकती है सिवाय इनकी सुस्ती के, मगर यही कि अगली कौमों का मामला इन्हें भी पेश आ जाए या हमारा अजाब सामने आ खड़ा हो। और हम तो पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि बिशारत दें और खबरदार कर दें, मगर जिन्होंने कुफर की राह इख्तियार की है वो झूठी बातों की आड़ पकड़कर झगड़ने लगते हैं कि इस तरह सच्चाई को मुतज़लज़िल कर दें। उन्होंने हमारी निशानियों को और इस बात को जिससे उन्हें खबरदार किया गया है तमस्खुर की बात बना रखा है। और इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसे इसके परवरदिगार की आयतें याद दिलाई जाएं और वो इनसे गर्दन मोड़ ले और अपनी बद अमलियाँ भूल जाए जो पहले कर चुका है। बिलाशुबा हमने उन लोगों के दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि कोई बात पा नहीं सकते और कानों में गिरानी है। तुम इन्हें कितनी ही सीधी राह की तरफ बुलाओ मगर वो कभी राह पाने वाले नहीं। मगर ए परवरदिगार, मगर ए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा परवरदिगार बड़ा ही बख्शने वाला है, वो बड़ा ही रहमत वाला है। अगर वो इन लोगों को इनके अमल की कमाई पर पकड़ना चाहता तो फौरन अजाब नाज़िल कर देता, लेकिन उनके लिए एक मियाद ठहरा दी गई है, इसके सिवा कोई पनाह की जगह नहीं पाएंगे। और ये बस्तियां हैं जब उनके बशिंदों ने जुल्म का शिवा इख्तियार किया था तो हमने उन्हें हलाक कर दिया। हमने उनकी हलाकत के लिए एक मियाद ठहरा दी थी। और मूसा ने अपने साथी से कहा कि मैं अपनी कोशिश से बाज आने वाला नहीं जब तक इस जगह ना पहुंच जाऊं जहां दोनों समंदर आ मिले हैं, मैं तो चलता ही रहूंगा। ये होता है देखिए अल्लाह का बंदा, बस मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं नहीं अब रुकने वाला। मेरे रब ने कहा चल पड़ो, जाओ, तुम्हें वहां पर एक बहरीन पर क्या है मजमाउल बहरैन, वहां पर जाकर तुम्हें मेरा एक बंदा मिलेगा। मैं उस बंदे तक ना मिलूँ ना तब तक चलता ही मैं रहूंगा। ये है हमारी भी जिंदगी कि बस कब्र तक ना चलते ही रहो, कब्र तक अमाल नेक करते ही रहो, कोई वक्त जाया करो ही ना। आप यकीन करें कि हम आखिरत में ना जो वक्त हमारे जाया हुए हैं ना गंदी महफिलों में, गंदी गपशप में, हम ना रोएंगे कि काश हम वो वक्त भी जाया ना करते, काश हमें उसके भी अमाल मिल जाते। अल्लाह अकबर। फिर देखें उन्होंने कहा मैं तो चलता ही रहूंगा, मैं कहीं रुकूंगा नहीं। और फिर यहाँ तक कि उस जगह ना पहुंच जाऊं जहाँ दोनों समंदर आ मिले हैं, मिले हैं, मैं तो चलता ही रहूंगा। फिर ऐसा हुआ कि जब वो दोनों समुद्रों के मिलने की जगह पहुंच गए तो मछली जिन्होंने पकड़ रखी थी उसका उन्हें ख्याल ही ना रहा। उसने समंदर में जाने के लिए सुरंग की तरह एक राह निकाल ली। जब वो आगे बढ़े तो मूसा ने अपने साथी से कहा आज के सफर ने हमें बहुत थका दिया, लाओ सुबह का खाना खा लें। यानी उससे ना काफी आगे चल गए। अब जो सुरंग निकाली है ना, मैं आपको बताऊं ये एक पूरी सुरंग थी जिसमें से चलकर ये दोनों अगले किसी रास्ते पर गए थे। और वो सुरंग इसलिए की थी, इस बात को अल्लाह ने कहा कि समझो खुद मेरी आयतों को। इस मछली ने सुरंग क्यों की? भी हम चल पड़े आगे, हमने सोचा उसी मोड़ पे वो बंदा बैठा हुआ। नहीं, जो सुरंग की थी ना वो एक रास्ता बनाया था, उसमें जाके मूसा चल पड़े और वो एक दुनिया में चले गए। अब वो दुनिया कौन सी है अब हमें नहीं पता, कि वो एक और अलग एक दुनिया थी या कोई अलग मुल्क था। उस पूरी सुरंग में से, समंदर में से होकर जब बाहर निकले ना तब वो बंदा अल्लाह का मिला। ये सुरंग इसलिए की थी। तो फिर उन्होंने जब थक गए, देखिए जो मकसद के लिए सफर करें ना आप तो वो सफर थकाता नहीं है। आप घर से निकलेंगे ना जिस मकसद के लिए, आपने कहा मैं ये काम करने हर बार, आपने कहा अच्छा चलो आज मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, अच्छा चलो निकलेंगे, थक के ना चूर हो जाएंगी। मकसद के लिए करेंगी ना तो वो नहीं थकेंगी आप कि भाई आज का मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तो इसलिए जिंदगी मकसद के लिए गुजारेंगे ना तो बातों से थकेंगे नहीं इंशाल्लाह। और बेमकसद गुजारेंगे थके पके, देख लें हमारे कई नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे हैं रात को थक के सोते हैं, सारा दिन ही सोते हैं, कोई नमाज नहीं कोई कुछ नहीं, क्योंकि नमाजें पढ़ोगे, इबादत करोगे, उठ उठ के वजू करोगे, थकन में अल्लाह और तुम्हें फ्रेश कर देगा, अल्लाह तुम्हारे साथ साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि आपने नहीं देखा जब हम चट्टान के पास ठहरे थे तो मुझे मछली का कुछ ख्याल नहीं रहा था, इसने तो अजीब रास्ता तरीके पर समंदर में जाने की राह निकाल ली थी और शैतान ही का काम है कि मैं इसका जिक्र करना भूल गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो बात हम चाहते थे वही यही है। बस वो अपने पाँव का निशान देखते हुए लौट आए तो उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिल गया कि इस पर हमने खसूसियत के साथ मेहरबानी की थी, इसे अपने पास से इल्म अता फरमाया था। मूसा ने इसे कहा कि आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ रहूं, बशर्ते कि जो इल्म आपको सिखाया गया है इसमें से कुछ मुझे भी सिखा दे। उसने जवाब दिया हाँ मगर तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे और जो बात तुम्हारी समझ में से बाहर है तो तुम देखो और सब्र करो। ये कैसे हो सकता है? देखिए उन्हें ये भी इल्म था। ये भी बड़ी प्यारी बात है कि जिस चीज का इंसान को पता नहीं है ना उस पर सब्र कैसे करे। तुम तो बढ़ चढ़ के पूछोगे कि ये क्या वो वही हुआ। वो तीन बातों पे नबी के सल्लम कहते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर रुके रहते और सब्र करते रहते तो अभी क्या क्या वाकयात होने थे वो वहीं रुक गए, क्योंकि वादा हो गया था तीन पर कि अगर अब तुम किया तो आप मुझे ना मतलब कि अलग कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर। तो बाकी जिन बातों का हमें इल्म नहीं है तो हम उस पर सब्र कैसे करें, और जो बात तुम्हारी समझ से बाहर है तो तुम देखो और सब्र करो, ये कैसे हो सकता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब सब्र पाएंगे, मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। इसने कहा कि अच्छा अगर तुमको मेरे साथ रहना ही है तो इस बात का ख्याल रखो कि जब तक मैं खुद तुमसे कुछ ना कहूँ तुम किसी बात की सवाल ना करना। फिर दोनों सफर में निकले, यहाँ तक कि समुद्र के किनारे पहुंचे और कश्ती में सवार हुए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के साहब ने ये कहा ये किया कि कश्ती में एक जगह दरार डाल दी। ये देखते ही मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठा कि आपने कश्ती में दरार डाल दी, ये मुसाफिर गर्क हो जाए, आपने कैसी खतरनाक बात की। अब देखें ना मूसा के दिल, इस वक्त मूसा का दिल ना उस बंदे के मुकाबले में जो अल्लाह ने भेजा है ना इल्म से खाली है। इस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त अल्लाह ने इल्म से खाली कर दिया और एक इल्म वाले के पीछे लगा दिया कि अब इससे इल्म सीखो।
تو ان کے دماغ میں تو فوراً آیا کہ جنہوں نے ہمیں کشتی میں بٹھایا آپ اس کو غرق کر رہے ہیں، اور اس بات پہ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے پیچھے لگایا ہے تو یہ کر کیا رہے ہیں. تو یہ بڑے علم کی خبریں. اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا تھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول ہو گئی، اس پر نہ پکڑیے، اگر ایک بات بھول چوک میں ہو جائے تو آپ سختی گیری کیوں کریں. پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا. موسیٰ کے صاحب نے اسے قتل کر ڈالا. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہ کیا اور بول اٹھا. آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی. آپ نے کیسی سخت بات کی. اب دیکھیں کہ اب یہ جو کشتی میں سوراخ کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ آگے ایک بادشاہ تھا، وہ لوگوں کی نئی کشتیاں جو ہوتی تھی نا اس پہ قبضہ کر لیتا تھا، اور یہ بیچارے جو 3 بچوں کی کشتی تھی انہوں نے تھوڑا سا نا فالٹ کر دیا، فالٹڈ چیزوں کو وہ نہیں لیتا تھا، تو وہ بادشاہ نے وہ کشتی چھوڑ دی. اس کے بعد پھر یہ دوسرا واقعہ جو بچے کو قتل کر دیا، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے نا. پارہ ہمارا 16 اور سورۃ الکہف چل رہی ہے اور آیت نمبر 75. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اس نے کہا کیا میں نے اس سفر کے شروع میں نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر پھر میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اس صورت میں آپ میری طرف سے پوری طرح معذور سمجھے جائیں گے. فن طلاقہ، وہ دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے پاس پہنچے. گاؤں والوں نے بازبان حال کہا کہ ہمارے کھانے کا انتظام کرو، تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. پھر ان دونوں نے دیکھا کہ گاؤں میں ایک پرانی دیوار ہے، وہ گرنا ہی چاہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے صاحب نے اسے اثرنا و مضبوط کر دیا. اس پر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کا کچھ معاوضہ ہی لے لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک. تب موسیٰ کے صاحب نے کہا بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا. ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتلا دیتا ہوں. سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو. وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے. وہ جس طرح بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ تھا. وہاں ایک بادشاہ تھا وہ جس کی کشتی پاتا زبردستی لے لیتا. میں نے چاہا کہ ان کی کشتی میں ایک عیب نکال دوں. رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن تھے. یہ دیکھ کر ہم ڈرے کہ وہ اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو اذیت پہنچائے گا. یعنی یہ کہ ان کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کر دی تھی کہ یہ میرے بندے بہت اچھے ہیں ماں باپ، اور میں ان کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا. میری عبادت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. ان کا جو بیٹا تھا نا اس وقت کا مجرم تھا، اور جس طرح اس وقت کوئی پولیس جو ہے وہ اعلان کر دے کہ کسی کو آپ پکڑیں گے تو اتنا انعام ہوگا، یعنی اتنا بڑا کوئی مجرم ہو، تو وہ پہلے کئی قتل کر چکا ہوگا اور ماں باپ کو ظاہر ہے ایک دکھ مل رہا تھا. تو پھر ان کو حکم ہوا کہ اس کو ختم کر دو. تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا تاکہ ماں باپ کو سکون مل جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمانے کے جو قانون ہو جو کہ پولیس ان کو بھی تنگ کرے، جس زمانے میں ہم پولیس کہتے ہیں یہاں آج کل، تو وہ قانون پھر ماں باپ کو بھی تنگ کرتا. بڑے ماں باپ تھے تو اللہ نے سوچا کہ ہم انہیں کوئی اور نیک اولاد دیں گے. اس وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کیا تھا کہ وہ کوئی وجہ بنتی تھی. انہوں نے پھر کہا بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہترین لڑکا دے، دینداری میں بھی اور محنت محبت کرنے میں بھی. پھر اس کے بعد وہ جو دیوار درست کر دی گئی تھی تو اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ گھڑا ہوا ہے. ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. بس تمہارے باپ پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں. یہ ان لڑکوں کے حال پر ان کے پروردگار کی طرف سے ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی. اور میں نے جو کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا یہ سب کچھ، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. دیکھیں اب یہ جو دیوار تھی نا، میں آپ کو بتاؤں، انسان جب حرام کی کمائی کماتا ہے نا تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. جتنا مرضی آپ دولت اکٹھی کر لیں لیکن اڑتی بھی اسی طرح ہی ہے. چوری کا مال ہونا وہ جاتا بھی اسی طرح ہی ہے. یہ نیک باپ کی کمائی تھی. اور بچے جب یتیم ہو گئے، ماں پہلے مر چکی ہوگی ظاہر ہے، تو اس باپ نے سوچا ہوگا کہ یہ چھوٹے ہیں ابھی تو میں اپنا کوئی ان کے نام کوئی پیسہ کوئی خزانہ دبا جاؤں. انہوں نے دبا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا خود ہی. اللہ کو تو یہ سب خبریں ہیں ظاہر ہے ہر ایک کی. تو انہوں نے وہ خزانہ دبا دیا باپ نے. تو دیکھیں جب بڑے ہو گئے، حق حلال کی کمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ضائع نہیں کی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ حق حلال کی کمائی کماتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین والا انسان کا وہ ہے جو حلال کا ہو، اور بہترین کمائی وہ ہے جو آپ کے ہاتھ کی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین انسان وہ ہے جو سر ہلنے تک روزی کمائے. یعنی بوڑھا ضعیف ہو گیا لیکن سر ہل رہا ہے پھر بھی وہ روزی کمائے. یہ ہے وہ حلال کی کمائیاں جو چاہے کم ہوں لیکن ان میں برکت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اگر دولت زیادہ یا کم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی کے پاس دولت اچھی بھی ہے، حلال بھی ہے، زیادہ ہے، اللہ اسے مبارک کرے، ٹھیک ہے، اللہ کی یہ تقسیم ہے. لیکن آپ کو دولت نہ کوئی خوشی دے سکتی ہے نہ کسی غم سے روک سکتی. اگر کسی کے پاس کروڑوں بھی ہے نا، کہ اگر اس کے بچے کو یا بیوی کو یا میاں کو کوئی جواب دے دیا نا ڈاکٹر میں، تو وہ کروڑوں درے کی درے پڑے گی کہ اس کو جواب ہی مل گیا. تو یہ صحت تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے یہ ہے سب سے بڑی نعمت. اس کا شکر ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کی کمائی نہ کبھی ضائع نہیں کرتا. یہاں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی اجر دیتا ہے. تو ان کا وہ دیکھیں جہاں جا کے وہ باپ کی نیکی کمائی تھی ان کو مل گئی. تو انہوں نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ بچے جو ہے نا بڑے ہو کے اپنا نکال لیں.
اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر ہم 83 پڑھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں تو تم کہہ دو میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. کیونکہ یہودیوں نے نا یہ بھی سوال کیا تھا کہ ان سے جا کے نا ان سے پوچھنا کہ ذوالقرنین کون تھے. اگر انہوں نے اس کا بھی صحیح جواب دیا تو وہ صحیح پیغمبر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سے وہ یہ سوال کرتے ہیں، آئے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی، نیز اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا. پھر کیا ہوا کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اب دیکھیں ہم نے نا آپ کو میں ایک بات بتاتی جاؤں کہ ابھی ہم نے پیچھے جو آیتیں پڑھی تھی نا تو اس میں وہ جو بھی سفر کرتے تھے نا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا فَانْطَلَقَا. وہ لفظ ذرا دیکھیں تو وہ چل پڑے، آگے چل پڑے فَانْطَلَقَا. ہم نے میرا خیال یہی پڑھا تھا لفظ. تو وہ اس کا بھی دیکھیں وہ سفر کا ہی تعلق تھا اس کا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ آگے بڑھے. تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. اب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ یہ جو یہاں پر آیا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یہ بھی لفظ دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اس نے ایک مہم کا ساز و سامان کیا، یعنی کہ چلنے کے لیے ارادہ کیا. اب یہ جو اسکالر ہے نا، جو سمجھدار ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر جو تھا نا یہ اس دنیا کا نہیں تھا، یہ کسی اور دنیا کا تھا. اس لیے یہ سبب اس کے لیے استعمال ہوا ہے. تو واللہ عالم، وہ بہتر جو اسکالرز ہیں نا، جو علم بہت رکھتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، اور پھر اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور وہ جس کو علم دے دے تو یہ بہت اچھی بات ہے. پھر کہا کہ یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے ایک سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوبا جاتا ہے، اور اس کے قریب ایک قوم کو بھی آباد پایا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین تو چاہے انہیں عذاب میں ڈالے، چاہے اچھا سلوک کر کے اپنا بنا لے. یعنی انہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہینڈ فری کر دیا کہ آپ اپنی مرضی ذرا چلائیں، آپ کو ہم نے علم دے دیا ہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو سورج ہے نا، اب دیکھیں ہم سورج کی بات پڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہی ہوں گی کہ یہ تو سورج دنیا میں نکلتا ہے تو اسی دنیا کی بات ہوگی. میں آپ کو بتاؤں سورج بھی بے پناہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ 2 سورج ہیں یا 3 سورج ہیں، سورج بھی بہت سارے جو ہر سیارے پہ نکلتا ہے، اس کی بھی کوئی گنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ذوالقرنین بولا ہم ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں، جو سرکشی کرے گا اسے سزا دیں گے، پھر اسے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، وہ سخت عذاب میں مبتلا کر چکا ہے. اب یہ دیکھیں نا، آپ قرآن پڑھتے جائیں کبھی نہ چھوڑیں، اور اسی طرح پڑھتے جائیں اور تفسیریں ڈھونڈتے رہیں، آپ کو علم تھوڑا آ ہی جائے گا. پھر آپ اپنی زندگی کے جو عام فیصلے ہوتے ہیں نا گھر کے، انہیں بھی بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. اللہ نے چونکہ علم سکھا دیا تھا ذوالقرنین کو، اللہ نے کہا اب آپ خود ہی کریں. اور دیکھیں اس کے علم نے کیا کہا، ہم ناانصافی نہیں کریں گے. سب سے پہلی بات اللہ قرآن سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ناانصافی نہیں کریں گے، ہم ناپ تول پوری کریں گے، ہم کسی سے جھوٹ بولیں گے نہیں. وہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر آلریڈی تھی نا قرآن پڑھنے سے پہلے، وہ دیکھیں چھوڑنے پہ ہم آ جاتے ہیں کہ اب ہم اپنی زندگی بدلیں. یہ علم ایسا ہے کہ یہ میں کہتی ہوں قرآن کا علم ایک ایسا ہے کہ یہ انسان کے اندر سے گند بلا نکال کے باہر پھینک دیتا ہے اور دل کو صاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ذوالقرنین بولا ہم ناانصافی کرنے والے نہیں، جو سرکشی کرے گا اسے سزا دیں گے، پھر اسے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور جو ایمان لائے ہیں، اچھے کام کرے تو اس کے بدلے میں اسے بھلائی ملے گی، اور ہم ایسی ہی باتوں کا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے آسانی ہو. ثم اتبع سببا، پھر وہ آگے چلے اپنی اگلی مہم پہ. یہ ان کے مقصد ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ ان کے کام ہے، یہ مہم ہے، یہ ایک ان کا مقصد ہے زندگی کا. وہ آگے جا کے کوئی دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو مسئلے راستے میں آتے ہیں ان کو اللہ کے حکم سے سالو کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر ذوالقرنین نے ایک مہم کی تیاری کی. وہ نکلا یہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ سورج ایک جماعت پر نکلتا ہے جس سے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی. اب دیکھیں ہم نے بھی نیٹ پہ نا ایک دنیا دیکھ لی ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے وہ کنارہ دیکھ لیا نیٹ کے ذریعے جہاں پہ نا اس دنیا کا، ہماری دنیا کا جو زمین سے آ رہا ہے آخری کنارہ. اس کے بعد وہ ایک عجیب سی دنیا ہے، وہاں کھڑے ہو کے اگر دیکھو نا تو آگے جو بھی چیز جاتی ہے، آپ کا جہاز اڑ کے بھی تھوڑی دیر آگے گیا غائب. آپ خود بھی اگر کہتی ہیں نا کہ نہیں میں دیکھوں جا کے آگے کیا ہے تو کبھی واپس نہیں آتا بندہ. دنیا کا کنارہ آج کے زمانے میں دیکھیں لوگوں نے دیکھ لیا. تو یہ دیکھیں وہ ایسی جگہ گئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جب اگلی مہم کی نا تو وہ نکلا یہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا تھا. اس نے دیکھا کہ سورج ایک جماعت پر نکلتا ہے جسے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی. ان کی حالت ایسی ہی تھی، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری خبر تھی. اس نے پھر ایک مہم کا ساز و سامان کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان پہنچ گیا. وہاں اس نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے جس سے بات کہی جائے تو وہ بالکل نہیں سمجھتی. اس قوم کے لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں اور اس غرض سے ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کر دیتے ہیں. ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے جو کچھ مجھے قبضہ میں دے رکھا ہے وہ کچھ میرے لیے بہتر ہے، وہ سب کچھ میرے لیے بہتر ہے، مگر تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں. یاد رکھیں کہ کبھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دولت دی ہو نا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دولت تقسیم کر دی ہے، لوگوں کو دے دی ہے، میرا کام ختم ہو گیا. کبھی نا آپ کی جان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو اس کی جان کی مدد بھی کرنی پڑتی ہے، صرف دولت ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دولت تو میرے پاس ہے، آؤ اپنی جانوں سے میری مدد کرو، قوت سے مدد کرو. اب دولت جو ہے نا وہ کھڑی ہو کے سکے کام نہیں کر سکتے، کام کس نے کرنا ہے؟ وہ انسانوں نے کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہے، تم آؤ، لوہے کے سلے میرے لیے مہیا کر دو.
پھر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر بلند کر دی تو اس نے حکم دیا کہ اسے ڈھونڈو. جب وہ بالکل آگ کی طرح ہو گئی تو کہا کہ گلا ہوا تانبا بھی لاؤ کہ میں اس پر انڈیل دوں. یہ ایک ایسی دیوار بن گئی کہ وہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے، اس میں سرنگ لگا سکتے تھے. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کی بات ظہور میں آئے گی تو وہ اسے ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کی بات سچ ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے. اب یہ دیوار بھی دیکھیں آج تک نہیں ملی. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ دیوار مل گئی ہے یا میں نے کوئی دیوار دیکھی ہے. آج یہ بھی کوئی دنیا کوئی اور ہی تھی، یہ دنیا اور تھی یا نہیں تھی واللہ عالم. بہرحال آج تک دیوار تو واقعی کسی کو نہیں ملی. کبھی میں جب چھوٹی تھی تو میں سنتی ہوتی تھی کہ یہ جو دیواریں چین ہے نا یہ وہ دیوار ہے. تو یہ دیوار تو بہت لمبی ہے، یہ تو کہاں سے کہاں ایک سڑک ہے. یہ تو اور طرح کی ہے، جیسے ہمارے مری میں پہاڑی علاقوں میں سڑکیں بن جاتی ہیں، اوپر سے اوپر جدھر کو رستہ ملتا ہے سڑک بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو رستہ کدھر کو مل رہا ہے. آپ اپنی مرضی سے رستہ نہیں بنا سکتے. تو یہ دیوار ایسی ہے کہ دو پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان جگہ ہے، جیسے یہ دو دروازے ہیں اور دروازہ کھولو تو جگہ ہے. اب اس جگہ کو فل کرنا ہے. اس میں سے وہ آتے تھے، باقی پہاڑ ہی پہاڑ ہوں گے، ایک جگہ خالی رہ گئی ہوگی. وہ کہتے ہیں اس میں سے آ جاتے ہیں. وہ کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں صرف ایک خالی جگہ تھی اور وہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے اور ان کے بچوں کو کھا جاتے، بیویوں کو، آدمیوں کو مارتے، ان کی فصلیں تباہ کر جاتے، پانی سارا پی جاتے، ان کو ویران کر جاتے. وہ بیچارے سال لگا کے پھر سب کچھ کرتے ہوں گے اور پھر وہ انہیں پتا ہوگا کہ یہ آ جائیں گے. اور پتہ نہیں کیا مخلوق تھی، واللہ عالم کہاں سے آتی تھی جو سال میں ایک دفعہ ہی آتی تھی. یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا تھا، واللہ عالم یہ کہانی. تو بہرحال وہ جو دیوار تھی وہ کتنی بڑی چوڑی ہوگی، وہ ساری انہوں نے وہ اسے پہاڑ رکھ کر کی ہوگی. پھر اس کے اوپر تانبا یا پگھلا کے ڈالا ہوگا، پھر لوہے کی سلیں دیواریں لگائی ہوں گی، پھر تانبا ڈالا ہوگا. بہت محنت تھی، کتنے دن لگے، کتنا سال لگ گیا ہوگا، واللہ عالم. پھر وہ قدرت کے آپ دیکھیں کہ مضبوط محل بنا کے بھی اور مضبوط دیواریں بنا کے بھی جس نے یہ لفظ کہہ دیا کہ یہ میرے رب کی توفیق تھی کہ میں نے اس کو بنا دیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ علم ہے، یہ علم ہے اور اس کا شکر کرنا چاہیے. ایک دفعہ داؤد علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا اس بات کا کہ اللہ آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں اس کے لیے سجدہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا داؤد تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، تمہیں علم آ گیا. تو یہ علم کی بات ہے. گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح آپ کو اتنی نعمتیں مل گئی ہیں، ان کی طرح زندگی نہ گزاریں کہ شکر ہی نہ کریں. یہ جو اس طرح گزارتے ہیں اور پھر تکبر کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ علم ہی نہیں ہے اصل میں ان کے پاس. جب قرآن کی طرف آ جاؤ گے نا تو پہلی دولت علم کی ملے گی جس سے زندگی سمجھ جائے گی. اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر 100 وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا. اس دن ہم منکروں کے سامنے دوزخ اس طرح نمودار کر دیں گے جیسے ایک چیز بالکل سامنے دکھائی دیتی ہے. وہ منکر جن کی نگاہوں پر ہمارے ذکر سے پردہ پڑ گیا ہے اور کانوں میں گرانی ہے کہ کوئی بات سنتے نہیں ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا. فرشتے لائیں گے جہنم کو گھسیٹ کر، اور جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. اس جو جہنم لائیں گے 70,000 لگامیں. یہ ایک مثال کے طور پر کہا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں جیسے ہم کہتے رہتے ہیں 70 دفعہ تمہیں سمجھایا، تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، حالانکہ 70 دفعہ نہیں سمجھایا ہوتا. تو بہرحال وہ 70 دفعہ جو ہے نا وہ ایک مثالی ہے، لیکن پتہ نہیں کتنی لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. اور فرشتے جو ہے نا وہ ایک فرشتہ آسمان اگر شروع ہوتا ہے نا وہاں سے لے کے زمین کی آخری تہ تک اتنا بڑا ہوتا ہے. اور یہ اتنے بڑے فرشتے ایک لگام کے ساتھ 70,000، یہ بھی مثال کے طور بھی ہے کتنے ہوں گے. وہ کھینچیں گے جہنم کو اور باہر لائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو اس میں ڈالا جائے گا. کون؟ جو منکر ہوں گے. اس کے بعد ہے 102 کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کیا انہوں نے خیال کیا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے. ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ کی اختیار کر رکھی ہے. اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیں کہ ہم تمہیں خبر دے دیں کہ کون لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد ہوئے، وہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھو گئی. اللہ اکبر. اور وہ اس دھوکے میں پڑے رہے کہ بڑا اچھا بنا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس بات کے لیے نا امیر ہی بدنام ہے بیچارے، اور اس میں بھی بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بس جی دولت کمائی امیر انہیں کو کہتے ہیں. غریب بھی دنیا کی زندگی کے لیے پاگل ہوئے رہتے ہیں، انہیں بھی کوئی دین اسلام کا پتہ نہیں ہوتا. ہم غریب سمجھ کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ اسی دھن میں ہی لگے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ نہیں ہے وہ نہیں، اور ہم مر گئے اسی میں لگے رہتے ہیں. اور دنیا کے لیے تو وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، دنیا کے لیے جو رہے گا نا تو اس نے اپنی آخرت خراب کر لی. وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا بنا رہے ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی آیتوں سے اس کے حضور حاضر ہونے سے منکر ہیں. بس ان کے سارے کام اکارت گئے اور اس لیے قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے. اللہ اکبر. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت موٹا آدمی بھی اگر پلڑے میں رکھا جائے گا نا تو وزن کیا ہوگا؟ 0. وزن موٹے ہونے سے نہیں وہاں بننا، وہاں کوئی اور ہی وزن کی باتیں ہیں. وہاں نیتوں کے وزن ہوں گے، وہاں اعمال کے وزن ہوں گے. وہ چیزیں جو یہاں نظر ہی نہیں آتی نا وہاں ان کے وزن ہوں گے. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ ان کی سزا دوزخ ہوگی. انہوں نے جیسے کچھ کفر کی راہ اختیار کی تھی اور ہماری آیتوں اور رسولوں کی ہنسی اڑائی تھی، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنی جگہ بدلیں. اعلان کر دے اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو سمندروں کا پانی ختم ہو جائے،
مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اگر ان سمندروں کا ساتھ دینے کے لیے ویسے ہی سمندر اور بھی پیدا کر دیے جائیں جب بھی وہ کفایت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ہے وہ رب کہ جس کی باتیں ہم کرتے جائیں ختم ہی نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ سمندروں کی بات ہو رہی ہے نا, کیا بن جائیں؟ سیاہی بن جائیں. یہ قلم ہم سیاہی میں ڈال کے لکھتے ہیں نا تختی پہ, پہلے تو تختی لکھنے کا بڑا زمانہ ہوتا تھا, اب نہیں ہے, اب اور چیزیں آ گئی ہیں. اور پوری دنیا کے درخت کیا بن جائیں؟ قلم بن جائیں. اور لکھو اس قرآن کی باتیں, ایک ایک آیت کی شروع ہو جاؤ, اور اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں. وہ تفسیر لکھنا ہو سورۃ فاتحہ کی, سوچیں ختم ہی نہ ہو. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کی تفسیر لکھوں اور اس کے تفسیر کے وزن کو 100 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے, میں نہیں لکھ سکتا. انہوں نے وہ کاغذ جلا دیے تھے کہ میں لکھ ہی نہیں سکتا. یہ تو ہم اتنے گندے مندے انسان ہیں کہ ہم اس کا قرآن پڑھتے ہیں, دیکھیں کتنی بے فکری سے, کیسے ہم دوڑ دوڑ کے پڑھ رہے ہیں. یہ اس طرح پڑھنے والی چیزیں نہیں ہیں. ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے کہ ہم اس کا حق نہ ادا کر سکیں. ما قدر اللہ حق قدرہ, ہم اس کا حق نہ ادا کر سکے, کر ہی نہیں سکتے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم جب علی رضی اللہ عنہ کہہ دیا کہ میں کر ہی نہیں سکتا, میں تفسیر لکھ ہی نہیں سکتا, لیکن اس کی کوشش میں اسی طرح جو لگے رہیں گے وہی ہیں پھر اللہ انہیں بخشے گا. جنہوں نے کوشش ہی نہ کی تو پھر سوچیں ان کا کیا بننا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سناتی ہیں, حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری آتے رہتے تھے, رات گزارتے تھے, اور کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کام ہے تو ہم کر دیا کریں. تو ایک دن ہم سارے کوئی اکٹھے ہو کے نا ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو بڑی چپ چپ کر کے باتیں کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے کہ کیا چپ چپ کر کے باتیں کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہم کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہے, ہم دجال کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. یعنی اتنا وہ ڈرتے تھے کہ اگر کوئی بات ایسی پتہ چل گئی ہے تو وہ ڈرتے تھے بیٹھے. دجال کے دیکھیں ابھی گزرا ہے نا, یہی ہے یہ یاجوج ماجوج اس طرح کے لوگ آ جائیں, اور وہ پھر اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں 32 دجال آئیں گے. یہ دجال کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں دجال کیا ہوتا ہے. وہ ایک فتنہ ہے. یہ اتنے فتنے اٹھیں گے کہ کوئی بڑی طاقت والا ملک اپنے آپ کو خدا ہی کہنے لگ جائے گا اور وہ دوسرے ملکوں کو اپنے کنٹرول کر لیں گے. یہ دجال ہے, اور اس طرح کے کئی دجال آئیں گے. پھر ایک دجال جو کتابوں میں کہا جاتا ہے, پھر ایک دجال جو بھی آ جائے گا. صحیح ہے نا. تو میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی قوت والا جو ہوتا ہے نا ملک, جس کے اندر بہت ہی قوتیں ہو جاتی ہیں اور وہ سارے ملکوں کو کنٹرول کر لیتا ہے, یہ بھی دجال ہے. وہی والا یہ آپ سمجھیں کہ جو کہتا ہے کہ میرے آگے جھک جاؤ, میرے آگے جھک جاؤ, میں چاہوں تو تم لوگوں کا سارے اناج ختم کر دوں, میں چاہوں تو تم لوگوں کی ساری فصلیں تباہ کر دوں, اور میں چاہوں تو آ جاؤ میرے ملک میں تمہیں جنتیں دکھا دوں. اور وہ جس ملک میں کوئی ایسا بچہ یا بچی لائق دیکھتا ہے نا, دیکھ لیں اسے لاکھوں کی آفر کرتا ہے ڈالرز کی کہ آ جاؤ میرے ملک میں, میرے لیے آ کے کام کرو. تو یہ دجال ہے, اور اس طرح کے دجال بہت سارے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے نا دجال کی باتیں کر رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کو چھوڑو, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے آئے گا اور کتنے دجال ہیں. آؤ میں تمہیں ایک بہت بڑے دجال کی بات بتاؤں. اور وہ دجال ہے وہ شخص, اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تمہیں میں اس سے بھی بھاری دہشت ناک بات بتاتا ہوں. اور وہ اس سے بھی بھاری دہشت ناک بات یہ ہے کہ انسان پوشیدہ شرک کرے. اور وہ پوشیدہ شرک کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اور اپنی چیزیں دکھاوے کے لیے دے اللہ کی راہ میں. اس سے بچو, یہ دجال سے بھی زیادہ فتنہ ہے جو جہنم میں تمہیں لے جائے گا. دیکھیں یہ علم کی باتیں ہیں. ہم اپنی خطاؤں کو, اپنی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی سمجھ کے چلو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں, بہت بڑی باتیں ہیں. آپ بچے کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے ہیں نا, آپ نے تو کہا چلو کیا ہو گیا یار اتنا سا جھوٹ ہے, وہ بڑے ہونے تک اس کے ذہن میں ہے کہ یہ جھوٹ میں اس طرح کے بولوں گا, پھر کیا ہوا میرے باپ نے بولا تھا. آپ نے دیکھیں ایک نسل خراب کر دی اور پتہ ہی نہیں چلا. دیکھیں کتنا بڑا یہ دجال ہے اور کتنا بڑا یہ فتنہ ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں, کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں. البتہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. پر جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے وہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا. تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر جو مہربانی کی تھی, یہ اس کا بیان ہے. جب ایسا ہوا تھا کہ زکریا نے چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا, اس نے عرض کیا میرے پروردگار میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے, میرے سر کے بال بڑھاپے سے بالکل سفید ہو گئے ہیں. اے میرے رب, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیرے جناب میں دعا کی ہو اور وہ محروم رہا ہوں. اچھا مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بال جب پہلی دفعہ سفید آئے نا, تو انہوں نے کہا اللہ یہ کیا ہے, یا میں بھول گئی ہوں آدم علیہ السلام کے. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے. اللہ نے کہا یہ عزت ہے, یہ عزت ہے جو اللہ دیتا ہے اپنے لوگوں کو, یعنی اس بڑھاپے تک جو پہنچتے ہیں نا, یہ بڑی عزت کی بات ہے, تکریم کی بات ہے. اللہ نے اس قابل سمجھا کہ یہ وقت دکھائے. سبحان اللہ. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 5 کہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے کہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کریں,
اور میری بیوی بانج ہے، بس تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث یعنی بیٹا بخش دے، اور ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان یعقوب کا بھی، اور اے پروردگار اسے ایسا کر دے کہ پسندیدہ ہو۔ اے زکریا علیہ السلام، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا۔ اچھا، مجھے اس لیے یہ نام اتنے پسند ہے، یہ یحییٰ اور عیسیٰ، کہ اللہ نے خود ہی بتایا کہ یہ رکھو نام۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند ناموں کے نام لیے کہ جن میں عبد الرحمن بھی اور عبداللہ یہ پسندیدہ نام ہے اللہ کے۔ بہرحال سارے نام جس کے معنی اچھی ہوں وہ اچھے نام ہیں۔ تو اللہ نے یہ 2-4 نام جو ہے بتائے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھیں دعا کی ہے۔ زکریا نے متعجب ہو کر کہا کہ اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میری بیوی تو بانج ہو چکی ہے اور میرا بڑھاپا دور تک یعنی مایوسی کی حد تک پھیلا ہوا ہے۔ ارشاد ہوا ایسا ہی ہوگا۔ تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں، میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا، حالانکہ تیری ہستی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ دیکھیں ہم بھی اپنی اولادوں کو نا اس نیت سے پالیں کہ اللہ یہ تیرا نام لیتے رہیں۔ ہم تو دنیا کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیٹا فلاں کا بیٹا اتنا کما رہا ہے، تم بھی اتنا کمانا، اس سے بڑھ جانا، کیا ہماری عزت ہے، دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ باتیں ہم سکھاتے ہیں۔ انہیں کیا فکر تھی کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، دین کا کام لے کے کون چلے گا، انہیں یہ فکر تھی۔ پھر کہا ٹھیک ہے اللہ، وہ تمہارے یعقوب کا اور تمہارے ابراہیم کا آگے سلسلہ چلے اور میرا بھی وارث ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 10۔ اس پر زکریا نے عرض کیا کہ میرے رب میرے لیے ایک نشانی ٹھہرا دے۔ فرمایا میری نشانی یہ ہے کہ 3 رات لگاتار لوگوں سے بات چیت نہ کرنا۔ اب یہ پتہ کیا چیز ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اصل میں یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے نشانی مانگی کہ میں کیا کروں پھر اب اس نشانی کے شکر میں جو آپ مجھے نعمت دے رہے ہیں میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا اس کا ذکر یہ ہے کہ تم روزہ رکھنا اور خاموشی کا روزہ رکھنا۔ یہ بھی بات دیکھیں نا، خاموشی کا روزہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نہ بولیں، ذکر کرتے رہیں اپنا، بس سوچیں کہ میں نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، روزہ ہی رکھ لیا سمجھے آپ، کوئی ضروری بات ہے تو وہ کرنی ہے، اور باقی آپ سمجھیں کہ روزے کی طرح ہی ہوں کیونکہ میں نے ذکر اذکار میں رہنا ہے، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے کہہ دیا کہ اس طرح میرا 3 دن تک چپ رہنا اور روزہ رکھنا، مطلب یہ کہ ذکر اذکار کرنا۔ پھر وہ نکلا اور اپنے لوگوں میں آیا، اس نے اشارے سے کہا کہ صبح شام اللہ کی پاکیزگی اور جلال کی صدائیں بلند کیا کرو۔ اے یحییٰ کتاب الہی کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا، چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی۔ اللہ اکبر۔ اب یحییٰ کی بات ہو رہی ہے، اسے اپنے فضل خاص سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی۔ وہ پرہیزگار تھا اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا۔